फैसले की घड़ी माहिया आफ्ताब मोगेरी हमेशा चवंदा त फैसला थियण खपनि उहे तारीख़ी फैसला जिन जो धरती धड़ियुनि खे इंतज़ारु आहे तारीख़ खे इंतज़ारु आहे कि अल्लाह अल्लाह करे क पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इन वक़्तु पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतहदा कौम पाकिस्तान JUIFA जमात इस्लामी ॿी सियासी धुरियूं जेके ऐवान खां ॿाहिरि बि आहिनि को अहिड़ो फ़ैसिलो कनि जंहिंसां आम माण्हू खे जेको आहे सो फ़ाइदो रसी सघे। अॼु फ़ैसिले जी घड़ी में भारत जे वज़ीर आज़म भारत जे आर्मी चीफ जेको बयानु ॾिनो आहे जेको इल्ज़ाम मड़ियो आहे पाकिस्तान ते उहो वॾो अहम आहे। अगरि ॾिठो वञे त हमेशह हिंदुस्तान इहो इल्ज़ाम लॻाईंदो आहे त पाकिस्तान जी सरज़मीन दहशतगर्दी लाइ इस्तेमालु कई पई वञे, पर अॼु आर्मी चीफ हिंदुस्तान जे इहो चई ॾिनो त पाकिस्तान हिकिड़ो दहशतगर्दनि जो मर्कज़ बणिजी वियो आहे। यकीनी तौर ते पाकिस्तान दहशतगर्द जो न पर दहशतगर्दी जे निशाने जो 9/11 खां पोइ वाहिद मुल्क पाकिस्तान आहे जेको दहशतगर्दी जो वॾे में वॾो नुक़सानु पाकिस्तानी बर्दाश्त कयो आहे। अगरि ॻाल्हि कयूं त सिविल सोसाइटी आम माण्हू उलमा कराम सियासतदान वकील जज पुलिस ऑफिसर सिक्योरिटी फोर्सिस ऐं केतिरा ई माण्हू जेको आहे सो हिन दहशतगर्दी जो माॻ बणिजी विया। अगरि ॻाल्हि कजे त हिंदुस्तान जी प्रॉक्सी वॉर मीडिया डिजिटल दहशतगर्दी जो जेको ॻाल्हि कजे त हिंदुस्तान जी मीडिया सुबुह शाम उनजो कमु इहो आहे त किथे न किथे पाकिस्तान खे बदनाम कजे, पर तय आहे त गिरेबान में हिन वक़्तु यकीनी आर्मी चीफ खे बि मुंहुं विझी ॾिसणो पवंदो पंहिंजे त हिंदुस्तान छा पियो करे। हिंदुस्तान आलमी सतह ते रॉ हिन वक़्तु दहशतगर्दी में मुलविज़ आहे। TTP यानी कि वॾी दहशतगर्द जमात उनजी फंडिंग बराह रास्त रॉ करे पई, उन जा एविडेंस दुनिया में मौजूदु आहिनि। अहिड़ी रीति केतिरा ई बलूचिस्तान में जेके दहशतगर्द ग्रुप आहिनि उन्हनि खे बि फंडिंग बराह रास्त जेको आहे सो हिंदुस्तान जी एजेंसी ड्रॉ करे थी। अॼु DG ISPR ऐं ISPR जी तरफ़ां जेको बयानु जारी थियो आहे उन में बि वाज़े तौर ते चयो वियो आहे त भारत जा जेको आहे सो हक़ीक़त में पाकिस्तान जे अंदरि जेके दहशतगर्दी जा सबूत आहिनि उहे आलमी सतह ते दुनिया खे बि ॿुधाया आहिनि, ख़ासि तौर ते हिंदुस्तान खे बि ॾिना आहिनि। कुलभूषण यादव जहिड़ो दहशतगर्द ऐं उहो रॉ जो ऑफिसर जेको पाकिस्तान में गिरफ़्तार थियो जंहिंखे हिंदुस्तान मञण लाइ तयारु न हो, पर बाद में वरी हिंदुस्तान इहा ॻाल्हि मञी त वाक़ई इहो जेको आहे सो असांजो ऑफिसर बि आहे ऐं असांजो हिंदुस्तानी बि आहे। पाकिस्तान वक़्तनि वक़्तनि पाकिस्तान दुनिया में रॉ जी जेके कारवायूं आहिनि उन्हनि खे उजागर कंदो पियो रहे, ॿुधाईंदो पियो रहे, पर सभ खां वॾी अलमियो इहो आहे त अमरीका जहिड़ो मुल्क जॾहिं नरेंद्र मोदी अमरीका जे 2023 ऐं 24 जे दौरे ते वञे पियो त अजीब दौरो जेको आहे उनखे हिंदुस्तान जे अहिड़े मनसब ते वेठल माण्हू खे अमरीका जी अदालत शोकास कढिया ऐं उनखे गिरफ़्तारी जा वारंट कढिया ऐं इन जे करे उन पंहिंजो दौरो कैंसिल कयो ऐं अमरीका न वियो। अहिड़ी रीति कैनेडा जेको हिंदुस्तान जो सुठो दोस्त हुयो उहो बि हिंदुस्तान विञाए वेठो, छाकाणि त रॉ ख़ालिस्तान तहरीक में जेके लीडर हुया उनखे मारण में मुलविज़ निकिती, उनजा एविडेंस यकीनी तौर ते हिंदुस्तान खे मिलिया। अहिड़ी रीति जेको आहे सो भूटान बांग्लादेश पाकिस्तान ऐं पाड़ेसी मुल्क जेके बि आहिनि उहे हिन वक़्तु हिंदुस्तान खां नाराज़ आहिनि ऐं हिंदुस्तान इन ॻाल्हि खां सम्झण खां क़ासिर आहे त हिन खिते में तमामु मुल्क जेके आहिनि हिन वक़्तु हिंदुस्तान जे ख़िलाफ़ु आहिनि। इन सां गॾोगॾु अॼु ॻाल्हि कजे त पाकिस्तान में फ़ैसिले जी घड़ी में किथे न किथे इहो बि फ़ैसिलो थींदे नज़र अचे पियो त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ इहो मुतालबो वाज़े तौर ते कयो आहे त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी हुकूमती जमात जेका आहे बानी PTI सां जेका मुलाक़ात कराए उहा यकीनी वरी अहम मुलाक़ात हुजे जंहिंमें कोई माण्हू न बीठो हुजे, न उते का रिकॉर्डिंग थिए, न उते जेको आहे सो अहिड़ा अलार्म लॻियल हुजनि जंहिंमें इहो महसूसु थिए त उन्हनि जूं ॻाल्हियूं टैप कई पियूं वञनि, यानी कि अदालत में जेके केस हलंदड़ आहिनि उन खां पोइ वरी जेका मुज़ाकरती टीम आहे जेका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ॻाल्हियूं करणु वञे पई उन्हनि जी इहा वॾी अहम डिमांड आहे। 190 मिलियन पाउंड जी ॻाल्हि कयूं त अॼु वज़ीर आला पंजाब बि तनक़ीद कंदे चयो त किथे न किथे लॻे ईअं पियो त असां उन इदारे जे ख़िलाफ़ु ऐं यूनिवर्सिटी जे ख़िलाफ़ु आहियूं, हरगिज़ इहा ॻाल्हि न पिया कयूं। असां पिया ॻाल्हि कयूं त 190 मिलियन पाउंड जेके आया उन में जेके किकबैक्स वरितियूं वयूं, जेके डायमंड जूं रिंगूं वरितियूं वयूं, हीरा वरिता विया ऐं उन ते जेको आहे सो अलॉटमेंट कई वई, उहे जेके शयूं आहिनि उन्हनि जी ॻाल्हि था कयूं ऐं उन्हनि जो यकीनी फ़ैसिलो अचणु खपे फ़ैसिले जी घड़ी में। ॿिया ई केतिरा ई सवाल आहिनि जंहिं ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा महिमान मां तारीफ़ कराईंदो हलां, मूंसां मखदूम मोहसिन साहब आहिनि, सीनियर अॻवाननि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां अवांजो तालुक़ु आहे, अवांजी वॾी महिरबानी। यासीन आज़ाद साहब आहिनि, सीनियर कानूनदान आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां तालुक़ु अवांजो, अवांजी वॾी महिरबानी। मिर्ज़ा
डॉक्टर अख्तियार बेग साहब आहिनि MNA आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां अव्हां जो तालुक़ु आहे, अव्हां बि वीडियो लिंक ते मौजूदु हो, अव्हां जी वॾी महिरबानी। डॉक्टर फौज़िया हमीद MQM पाकिस्तान सां हुनजो तालुक़ु आहे, उहो बि थोरी देरि में जॉइन कंदी, उन्हनि जी बि वॾी महिरबानी। पर हिते इहा बि ॻाल्हि तय आहे त अमरीकन सदर डोनाल्ड ट्रम्प जेको आहे उहो जी हुनजी हलफ़ बरदारी तक़रीब में जेको आहे सो बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे जेको आहे सो ऑफिशियली तौर ते जेको आहे सो दावतनामो मौसूल थी वियो आहे, ऐं बिलावल भुट्टो फ़ैसिलो कयो आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में त हलफ़ बरदारी जी तक़रीब में उहो चंद ॾींहंनि में अमरीका रवानो थींदो। अॼु ॻाल्हि ॿोल हिन ते ई कंदासीं। सबसे पहले मिर्ज़ा साहब मैं आपकी जाने मांगूंगा सर, भारतीय आर्मी चीफ के बयानात इल्ज़ामात पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का 9/11 के बाद सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी हमने झेली है, क्या कहेंगे सर? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये इल्जाम बड़ा मजाकखेज है और उसकी तरदीद भी कर दी गई है। ISPR का कैटेगोरिकल बयान आ गया है। बल्कि अगर आप भारत को देखें तो भारत खुद नस्ल कशी में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। मुसलमानों की नस्ल कशी हो रही है। भारत, कनाडा और अमेरिका में खालिस्तान तहरीक के जो लीडर्स हैं उनके कत्ल में मुलविस है, उसकी प्लॉटिंग में और उसकी मंसूबाबंदी में मुलविस है। बल्कि कनाडा ने भारत को जो है वो अपने एनिमी लिस्ट में डाल दिया। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी मुल्क के लिए कि उसको एक मुहज़्ज़ब मुल्क फिर नहीं समझा जाता। और कनाडा ने भारत को, जो भारत की खालिस्तान के लीडर्स के सब शवाहिद आए हैं, जो उनके पास इंफॉर्मेशंस हैं, जो लोग मारे गए वहां पे, उसमें भारत पीछे खड़ा हुआ है, उसके लोग हैं, रा के तमाम लोगों की डिटेल्स आ गई हैं। और उसके बाद कनाडा ने भारत को एनिमी लिस्ट में डाला है। अमेरिका ने भारत के खिलाफ सख्त बयानात दिए हैं। और ये तमाम चीजें को वो अब छुपाने के लिए पाकिस्तान को कह रहा है कि जी हम दहशतगर्दों का मरकज है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जितनी पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी हैं, माशी नुकसान हुआ है, 70-80 हजार लोग हमारे शहीद हुए हैं। हमारे मुल्क ने जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ मिलकर लड़े हों या दूसरे अफवाज के साथ, उसको सामने रिकॉर्ड है बिल्कुल कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन के साथ के लिए पूरे ग्लोब में हमने, हमारी पीस कीपिंग फोर्सेस जो हैं उनका भी दुनिया में बेहतरीन नंबर पे रिकॉर्ड आता है। जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उनकी जो अफवाज है उसमें उनका नुमाया कारनामा है। तो ये आप इंडिया का जो बयान है वो सिर्फ और सिर्फ मजाकखेज है और वो अपने फेस सेविंग कर रहा है उन करतूतों की जिसकी बुनियाद पे वो पूरे दुनिया में बदनाम हो गया। और उसके बावजूद उनका जो ताज़ा रिकॉर्ड नस्ल कशी का है वो सबके सामने है। कनाडा, अमेरिका में जो बिल्कुल किए गए हैं, बिल्कुल मिर्जा साहब, मैं शामिल गुफ्तगू करूंगा आपकी इजाज़त से। जो है सीनियर कानूनदान भी हैं और कश्मीरी होने नाते मैं समझता हूं कि हमें तो तकलीफ दुख होता है कश्मीरियों के लिए, मगर सबसे ज़्यादा जो कश्मीरी हैं इस पार वो समझते हैं कि वहाँ पर कश्मीरियों के साथ क्या होता है। तो यासीन आज़ाद साहब भी हैं। यासीन आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा सर, भारतीय आर्मी चीफ के बयान इल्ज़ामात के जो है उसको तो ISPR ने आज मुंहतोड़ जवाब तो दे दिया है, मगर कहें कि 9/11 के बाद सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी का सामना हमने किया है, जैसे मिर्ज़ा साहब ने भी कहा, मैंने भी कहा, मगर कश्मीर के उस पार जो है 10 लाख से ज़्यादा फ़ौज जो है कश्मीर लाके खड़ी कर दी है सर। इस वक्त 1959 की जो रेजोल्यूशन पास किया गया था अक़वाम मुत्तहिदा के, उसकी भी खिलाफ वर्जी है कि इतनी फ़ौज जो है वहाँ ला के खड़ी, और रोज़ाना की बुनियाद पे नस्ल कुशी हो रही है मुसलमानों की, और वो हमें कह रहा है कि पाकिस्तान जो है एक दहशतगर्दी का गढ़ है। देखें, हिंदुस्तान ने जो इल्ज़ामात लगाए, मिर्ज़ा इफ्तार बेग साहब ने बड़ी डिटेल से उस पर बात की है। सवाल ये पैदा आता है कि इंडिया खुद अब अपने गिरबान में झांक के देखे कि वो क्या करता है। मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है, जितने बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी वहाँ हो रही है, जिस तरह फ़ौज वहाँ एक्शन करती है, मार धाड़ करती है, दहशतगर्दी करती है, उसका दुनिया में कहीं जो मिसाल नहीं दी जा सकती। बिल्कुल इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर जो रहने वाले मुसलमान हैं, उनको अब इस बात की भी मुकम्मल आज़ादी नहीं है कि अगर पाकिस्तान से कोई आदमी गया वो मुलाकात फ्रीली उनके साथ कर सके।
کہ ہندوستان کو پاکستان پہ الزامات لگانے سے پہلے اپنے گریبان میں خود جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ وہ بذات خود کہاں کھڑا ہے. جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے، وہ دنیا نے دیکھتی ہے اور دنیا جانتی ہے اس کا. آپ کو پتہ ہے 5 اگست 2019 کے بعد بھی اتنی بڑی فوج مقبوضہ کشمیر میں استعمال کی گئی اور آج بھی استعمال ہو رہی ہے. لوگوں کے جو حقوق ہیں ان کو پوری طرح سے کرش کیا جا رہا ہے. تو ہندوستان کی تو یہ عادت ہے پاکستان کے خلاف الزامات لگانے کی، اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ کچھ چیزیں ہماری طرف سے ایسی ہیں. جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان نے اس سے پہلے یہ بات کہی کہ ہم 75 سال سے اس بات کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات کو خراب کیا جائے، لیکن جو سابقہ ہماری ایک جماعت ہے جس کے خلاف کیسز کا معاملہ بھی ہے، جی اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ اس نے وہ کچھ کر کے دکھایا جو 75 سال میں ہم پیسے خرچ کر کے نہیں کر سکے، انہوں نے ہمارے کر کے دیا. کچھ کمزوریاں تو ہماری ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن ہندوستان کا چیف آف آرمی اسٹاف کون ہوتا ہے ہمارے معاملات میں انٹرفیئر کرنے والا؟ بالکل. وہ اپنے ملک کے حالات کو دیکھے کہ وہ کیا ہے. ہماری فوج ماشاءاللہ اس ملک میں کئی سالمیت اس کے استحکام کے لیے ایک طاقتور فوج ہے جس کی دنیا میں مثال دی جاتی ہے، اور ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. بالکل سر. حالات کسی بھی ملک میں کسی وقت خراب ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ الزامات لگائیں. سر اگر ہندوستان کے حالات دیکھیں تو اس وقت بدتر حالات ہیں. اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ دلت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں پر جو ہے سکھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں پر جو ہے کئی جو ہے لوگ جو رہتے ہیں بنگالیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ بھی حالات کوئی کہہ سکتے ہیں کہ اچھے حالات نہیں ہیں. اگر بات کریں فوجیوں کی تو ایل او سی پر جو ہے بی ایس ایف کے جوان جو ہیں یہ تاریخ میں پہلی دفعہ دیکھنے کو ملا کہ وہ پریس کلب دلی کے باہر احتجاج کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ایل او سی پہ کھڑا کر دیا مگر کھانا پورا نہیں ملتا. تو یہ تو حال ہے ہندوستان کی فوج. انڈیا میں جہاں تک غربت کا تعلق ہے اس کی مثال تو دنیا میں کہیں نہیں ملتی. کون سا صوبہ ہے جو بہت اچھی پوزیشن میں ہے اور لوگ 70 کروڑ سے لوگ روزانہ رات کو بھوکے سوتے ہیں. صحیح ہے. 40 کروڑ جو ہے جن کو 40 کروڑ لوگوں کو جو ہے آپ کے سامنے رکھ رہا تھا یہ جو فیکشن فگر ہے، 40 کروڑ لوگوں کو جو ہے بنیادی سہولت باتھ روم کی میسر نہیں ہے. اور اس کا جو ہے 2019 میں پرائم منسٹر نریندر مودی نے یونائٹڈ نیشن کے فلور پر خود تسلیم کیا کہ ہمیں جو ہے شوشالوں کا پرابلم ہے اور وہ ہم بنا رہے ہیں. تو ترقی تو یہ ہے. تو یہ چیزیں ہیں. ساتھ ہی رہے کیا آپ بھی تو میں مخدوم صاحب کو بھی اس ایشو پہ جو ہے بات کر کے پھر جو بڑا اہم ایشو ہے سیاسی اس کی طرف آئیں گے. مخدوم صاحب فرمائیے گا کہ آرمی چیف ہندوستان کا پاکستان تحریک انصاف کس طرح دیکھ رہی ہے اس بیان کو؟ پھر جو پاکستانی جو بھی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں سیاسی، مگر ایک ملک کا پڑوسی ملک کا آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو دہشت گردی کا مرکز بن چکا ہے. کیسے مخدوم صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آفتاب صاحب، پہلی چیز یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے آج اسٹیٹمنٹ دی ہے انڈین آرمی چیف نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امیچور اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کا اپنا ملک جس میں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ 40 کروڑ لوگ ٹوائلٹ جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہیں، بالکل آپ اپنے پرابلمز کو نظر انداز کر کے اپنے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آپ چھوڑ کے آپ دوسرے کسی ممالک کو آپ کہیں اور ان کے اس ممالک کو کہیں جس کے ساتھ آلریڈی آپ کے حالات کشیدہ ہیں. اور اس طرح کی کیونکہ انڈیا پاکستان ایک ویسے ہی ایک سینسٹیو ایشو رہا ہے ہمیشہ، وہ کرکٹ ہو، وار ہو، بارڈر ہو، الیکشنز ہو، جس طرح کا بھی ہو، فارن پالیسی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پاکستان جس طرح آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ 9/11 کے بعد پاکستان ویسے ہی دہشت گردی کا سب سے بڑا متاثر تو پاکستان ہے. بالکل. تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اسے اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں اور ایسی اسٹیٹمنٹس انہیں بھی نہیں دینی چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی پولیٹیکل اسٹیک ہولڈر اس چیز کی کے فیور میں کوئی بات کرے گا. باقی ہاں البتہ جس طرح سے پاکستان کے حالات اور دوسرے ہمسائے ممالک کے ساتھ حالات ہے تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹس ہوتی رہتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مگر اس کو کہیں کہ ٹھیک ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ تو ہے، مگر کہیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے ایک بیوقوفانہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے دنیا تسلیم کر چکی ہے کہ 9/11 کے بعد سب سے بڑی قربانیاں ہم نے دی ہیں. سر میں آتے ہیں آج کے دوسرے بڑا اہم ایشو جو ہے سیاسی ایشو ہے جو ہے علی ظفر کا بیان جو ہے بڑا اہم ہے سر. سینٹ کے
फ्लोर पर। फरमाइएगा मिर्ज़ा साहब। उन्होंने कहा कि 190 मिलियन पाउंड आए, वो नेब भी उसको साबित नहीं कर सकी, उन पे जो है जो साब्ती है वो भी हो नहीं सकी, तो ये तो केस बनता ही नहीं है। तो 190 बिलियन पाउंड का जो केस है ही नहीं, सही है। अल कादर यूनिवर्सिटी की बात करें तो उस पर फिर मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि जी वो कह रहे हैं कि जो है हम शायद उस इदारे के खिलाफ हैं, मगर हम कह रहे हैं कि जो किक बैक्स ली गए उनके खिलाफ हैं। तो जब वाकई साबित नहीं हो सका तो बानी पीटीआई के ऊपर तो फिर केस ही नहीं बनता सर। ये मिर्ज़ा साहब देखिए, ये जो केस है ये क्लोज एंड शट केस है। आप इसको वहां से शुरू करें जहां शहजाद अकबर के साथ मिलके इन फंड्स को गलत अकाउंट में ट्रांसफर किया गया। ये यहां से आप इसका सिरा पकड़ें। शहजाद अकबर जो इनका मिनिस्टर था, एहतसाब का, उसके साथ आपने साथबाजी करके इन फंड्स को एक गलत अकाउंट में ट्रांसफर किया जो सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक था, और फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ जजमेंट को उससे मिला के जिसमें बैरिया टाउन ने एक कमिटमेंट किया था अपना पेमेंट करने का बैरिया टाउन के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट इसको एडजस्ट किया गया। इसमें कोई डेलिब्रेशन नहीं हुई कैबिनेट में, ये वही वाली चीज पर्चा दिखा के और बस एक रस्म पूरी करी, ये तमाम चीजें। उसके बाद फिर आप देखें तो जमीन की अलॉटमेंट भी हुई है कदर ट्रस्ट में जो दी गई है, उन पे किस नामों में की गई है, इन सब चीजों को आप बंद नहीं कर सकते। इनका एक रब्त है, एक कनेक्शन है, इनका एक ताल्लुक है, और वो ताल्लुक शुरू वहीं से होता है कि जब उन फंड्स को जब वो फ्री हुए तो आपने गलत अकाउंट में बेच के और एक बहुत बड़ी रकम एक प्राइवेट आदमी के जो बिल्डर है उसकी जो लायबिलिटी है उसके अगेंस्ट एडजस्ट करा दी, और फिर बैरिया वाले के साथ दूसरी ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड पर आई, और उसमें जमीन की जो कि अपना अलॉटमेंट है वो एक बहुत बड़ा सबूत है। तो इसको आप इतने आसानी से नहीं मना कर सकते और निकल सकते। उसकी पूरी एक चेन जो है वो निकाली गई है, और उस चेन में वो हर जगह अगर आप उसको दें उसमें मुलविस नजर आते हैं, इन्वॉल्व नजर आते हैं, ठीक है, उससे वो बरी जिम्मा नहीं हो सकते। ठीक है, मगर यासीन राजा साहब आप समझते हैं कि बरी जिम्मा तो वो कहते हैं नहीं हो सकते, मगर 4-5 साल तक चोर चोर कहने वाले जो मरीम नवाज साहिबा भी फरमा रही हैं कि हमें चोर चोर करके बुलाने वाले आज खुद चोरी के जो है सबूत जो है और चोरी की बेगुनाही के जो है सबूत वो देने में इस वक्त नाकाम हो चुके हैं। तो सर ये जजमेंट जो है आनी चाहिए, और कल आ सकती है, परसों आ सकती है, या मौखर पे या तारीख पे तारीख। आप सीनियर कानूनदान भी हैं, सारा दिन आपका अदालत से ही तारीखों पे और पेशियों पे जाते हैं, तो ये तारीख पे तारीख मिलती है। केस जज साहब सुना के फैसला और फैसले की घड़ी में जान छुड़ा दे सर। देखें, बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अली जफर जैसा आदमी अगर कहे कि जी ये केस ही नहीं बनता जी, मैं और अली जफर जज नहीं, जज वही है जो इस वक्त केस की प्रोसीडिंग कर रहे हैं, और जो एविडेंस है वो जज के सामने है। ज़ाहिर है ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट कल कोर्ट अगर इस नतीजे पे पहुंचता है कि ये जुर्म किया है बानी पीटीआई ने, उनकी बेगम ने, तो लामाला उसको सजा होगी, और अगर बाई वे ऑफ एविडेंस प्रोसिक्यूशन अपने केस को प्रूव नहीं कर सकती तो एक्विटल हो जाएगा। इसमें क्या सराहियां करना और ये कहना कि ये कोई केस ही नहीं बनता, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। आपने जो केस अपना देना था दे दिया, जो एविडेंस देनी थी दे दी, जो कुछ कहना था कह दिया, आपने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दिया, जो कुछ कहना था जो डिफेंस था वो भी आपने कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जब केस जजमेंट के ऊपर है तो मैं और आप कौन लोग होते हैं जो ये कहने वाले कि ये केस बनता ही नहीं, इसका फैसला तो जज ने करना है कि फैसला है या नहीं है। ये तो क्या सारा मगर सर माजरत के साथ आप सीनियर सियासतदान हैं, आप अदब और एहतराम में ये कहें कि जब जज साहब ने फैसला करना है, आपने कहा कि अली जफ़र या आप या मैं उससे पेशन गोई तो नहीं कर सकते, मगर यहाँ पर जो ऐसे पीर भी मौजूद हैं जो अगर टीवी चैनल पे आके पूरा फैसला पढ़ के सुनाते हैं कि ये सज़ा आ सकती है, वो फिर आपकी सफ़ों में भी हैं और कुछ जो है वो आज़ाद सफ़ों में भी हैं। तो फिर जब ऐसी बयानबाजी आ जाती है और फैसले से पहले वो फैसला सुना देते हैं तो वो
پھر تو لوگ کہیں گے کہ یہ فیصلہ شاید ان کی اماں پہ لکھوایا گیا تھا جو سنا رہے ہیں. دیکھیں جو اوپینین کسی کو کوئی آدمی دیتا ہے اور وہ کیس کے متعلق اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو یہ اس کا ذاتی اوپینین ہو سکتا ہے, وہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. آپ نے وقتاً فوقتاً دیکھا ہوگا کہ جب ایون آنریبل سپریم کورٹ میں کیس پروسیڈ ہوتے ہیں تو ہمارے جج صاحبان بہت سارے آبزرویشن دیتے ہیں, ڈفرینٹ ٹائپ کی چیزیں چینل پہ آتی ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے, لیکن جب فائنل ججمنٹ آتا ہے تو اس میں وہ چیزیں نہیں ہوتی جو وہ کہتے ہیں, جو آبزرویشن دیتے ہیں. تو جج نے جو ججمنٹ دینا ہے وہ آن دی بیسس آف ایویڈنس, جو پراسیکیوشن کی ایویڈنس ہے اس پہ دینا ہے. اب 190 ملین کا میں سمپل ایک بات پوچھتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے, اگر وہ لیٹر آیا تو ان کے لیے کیا پرابلم تھا کہ وہ لیٹر جب آپ کا کیبنٹ کے اندر پیش کرنا تھا تو آپ نے لیٹر جو ہے بند لفافہ دکھایا, اور شیخ رشید پہلا آدمی تھا جو باہر نکلا, اس نے کہا جی ہمیں بند لفافہ دکھایا گیا. تو یہ کیا بات جانتی نہیں تھی کہ آپ نے اس لفافے کو کھول کر کیبنٹ کے سامنے پٹ اپ نہیں کیا بالکل. کہ ریاست کا پیسہ غیر قانونی آدمی کے اکاؤنٹ میں آپ جا کے جمع کر رہے ہیں. وہ جو کاروباری آدمی جس کا اکاؤنٹ ہے سپریم کورٹ میں, اس کا ایک کیس پروسیڈ ہوا تھا لمبا چوڑا, اور ان پہ لمبا چوڑا جرمانہ ہوا تھا. ان سے کہا گیا تھا, ایک سیٹلمنٹ ہوا تھا کہ یہ پیسے اپنے کورٹ میں جمع کرنے ہیں. وہ پیسے انہوں نے سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ میں جمع کرنے تھے. ریاست کا پیسہ اس آدمی کے اکاؤنٹ میں جا کے جمع کرنا میرے نزدیک سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ وہ ریاست کا پیسہ تھا, آپ نے کیوں جمع کرایا. تین حالات میں ہم باتیں تو بڑی کر لیتے ہیں لیکن ہم سر یہ تو کہہ رہے ہیں بینیفیشری پھر بھی تو ریاست ہوئی نا, اسٹیٹ ہوئی, ملک ہوا. یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, جو کنفیوژن جو پیدا ہوتی ہے, آپ ماہر قانون بھی ہیں, وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کے خزانے میں آتا, وہ ایک بزنس ٹائکون جو ہے پراپرٹی ٹائکون کے اکاؤنٹ میں چلا گیا. یہ کہتے ہیں اس پہ بھی جو ہے 5 ارب پتہ نہیں 6 ارب یا 10 ارب جو ہے وہ اس پہ جو انٹریسٹ جو کہیں یا پیسے کہیں وہ بھی جو ہے ریاست کو ملے ہیں, اس سے مزید انہوں نے کمایا ہے. تو نقصان تو ہم نے تو نہ ایک پینی لے کے گئے, ایک نہ پیسہ لے کے گئے باہر, وہ تو یہی موجود ہیں. نہیں, یہ نہیں ہوتا. مس یوز آف اتھارٹی بذات خود ایک بہت بڑا جرم ہے. مس یوز آف اتھارٹی. آپ کے پاس اسٹیٹ کا پیسہ آیا تھا, وہ اسٹیٹ کا پیسہ آپ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جمع کرانا تھا, تو آپ نے اس لفافے کو کھول کر جو کیبنٹ کے لوگ ہیں ان کو کیوں نہیں دکھایا کہ اس کے اندر یہ ایک لیٹر ہے. دوسرا جو ہے ہمارے آنریبل سپریم کورٹ کے ججمنٹ وقتاً فوقتاً آپ دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر بذات خود کوئی نہیں ہے جب تک وہ کیبنٹ سے کسی چیز کو اپروو نہ کرا لے. تو کیا وہ جو بند لفافہ آپ نے کیبنٹ کو لوگوں کو دکھایا, کھول کے اپنی کیبنٹ کے لوگوں کو بتایا کہ یہ پیسہ ہے ہم فلاں اکاؤنٹ میں جمع کرا رہے ہیں, اور اگر آپ نے نہیں جمع کرایا تو اس سے بڑی بددیانتی کیا ہوگی. تو یہ بات غلط ہے. آج آپ کا پیسہ ہے, میں پیسہ آپ کے بجائے میں مرزا اختیار بیگ صاحب کے اکاؤنٹ میں ڈال دوں, آپ تو مجھ سے پوچھیں گے نا کہ میرا پیسہ جو ہے نا آپ نے مرزا اختیار بیگ صاحب کے اکاؤنٹ میں کیوں ڈالا. آخر قانون بھی کوئی چیز ہے, آئین بھی کوئی چیز ہے, آپ کو ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا کیا جرم کیے ہیں. اور یہ 190 ملین کا کیس جو ہے یہ کوئی معمولی کیس نہیں ہے. یہاں وزیر اعظم پاکستان نے اپنی پاور کو مس یوز کیا, اور جب کوئی اتھارٹی اپنی پاور کو مس یوز کرتا ہے تو وہ کرمنل لائبلٹی میں آتا ہے, کرمنلی وہ افینس کرتا ہے بندہ. بالکل. سر مجھے مخدوم صاحب کو شامل گفتگو کرنے دیں. مخدوم صاحب فرمائیے گا, جو اس وقت تو مس یوز ہوئے کیا نا پاور کو پرائم منسٹر نے, اور دوسری بات اس وقت جو ہے یہ سچی بات ہے کہ شیخ رشید سے آپ کے میرے اختلافات جس کے بھی ہوں, مگر اس نے تو ہنڈیا آگے بیچ چوراہے پہ توڑ کے اور سب کو بتا دیا کہ جی دیکھیں انہوں نے تو غلط کر دیا. ایک شہزاد اکبر جو ہے مشیر احتساب تھے, ان کے پاس ایک خط آیا اور وہ جو ہے نا لہرا کے کہا بس کہیں کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے. اور اس وقت جو ہے شیخ رشید نے بھی اعتراض کیا, فیصل کہتا ہے میں نے بھی اعتراض کیا. آپ لوگوں نے اس کو جو ہے مس یوز کیا جو کہ اس وقت نظر آ رہا ہے. تو سر کیسے یہ جو ہے کیس بنتا ہی نہیں جو علی ظفر صاحب کہہ رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے؟ دیکھیں علی ظفر صاحب ایک کریڈیبل لائر ہیں سر, اور وہ قانون کے آئین کے میں اگر کوئی چیز جس چیز کی قانون اور آئین کے مطابق گنجائش ہوگی تو ہی وہ انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ذمہ دار شخص ہیں. باقی دیکھیں ہم آج جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ انڈین آرمی چیف نے یہ کہا, توشہ خانہ کیس جو یہاں پہ ہم سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی اس سے زیادہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں جس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے,
اور میں 2 منٹ مختصر سے آپ کے پاس سر یہ بھی پیسے سندھ کے ہیں نا, اس پہ بھی بات کریں. بالکل ہے. کیونکہ یہ جو ہے بزنس ٹائکون جو تھا, پیسے جو لے کے گیا تھا, یہ کراچی جو سندھ کا کیپیٹل ہے, ملک کا معاشی ہب ہے, مرزا صاحب کو, یاسین آزاد صاحب کو, آپ کو, مجھ کو, ہمیں تو احتجاج پی ٹی آئی سے بھی کرنا چاہیے اور وفاقی حکومت سے بھی کرنا چاہیے. بھائی وزیر اعلیٰ سندھ بھی اس پہ کام کرے کہ جی پیسے ہمیں لوٹائیں, دیکھیں جی ہمیں چاہیے, یہ ہمارے پیسے. بالکل کرنا چاہیے, اور جس طرح بالکل کرنا چاہیے سندھ کے پیسے ہیں, لیکن یہ کیس آلریڈی کورٹس میں چل رہا ہے اور کورٹ میں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا کیس ہی نہیں چل رہا, جو چیز ڈسکس ہی نہیں ہو رہی. میں آپ کو مختصر سے عرض کروں, کل وفاقی گورنمنٹ نے, جس پہ سی ایم سندھ نے احتجاج بھی کیا ہے, اور ہم نے کل اپنا ذکر کیا تھا پروگرام میں, بالکل اس پہ ہم اس چیز کو انڈورس بھی کرتے ہیں, باوجود اس کے کتنے بھی ہمارے سیاسی اختلافات ہوں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک فیکٹس فگر بتا دوں کہ کل وفاقی حکومت نے, جو سو کالڈ نون لیگ کی حکومت ہے, اس نے پنجاب میں روڈز کی تعمیر کے لیے 38% فنڈز رکھے ہیں, بلوچستان میں 23% رکھے ہیں, کے پی میں 17% رکھے ہیں, لیکن سندھ میں صرف 4% رکھے ہیں. ایک چیز. دوسری چیز جس پہ سی ایم نے بھی اس پہ اعتراض کیا ہے, فرسٹ آف آل. سیکنڈ چیز, ایک سٹرنگ فیڈرل منسٹر آتا ہے سندھ میں 2 دن پہلے, سندھ کا کھا کے, سندھ میں آ کے, سندھ میں صحافیوں کے ساتھ باتیں کر کے وہ کہتا ہے کہ سندھ میں آپ جو کینال بن رہے ہیں ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. مجھے تو حیرانگی ہے اس چیز پہ کہ کوئی بھی سندھ دھرتی کا, سندھ کا, ایون پاکستان کا کوئی حلالی فرد اس طرح کی بات کیسے کر سکتا ہے. مطلب جس کو ساری پارٹیاں, میں کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف بات نہیں کر رہا, لیکن اس طرح مگر اس پہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا واضح موقف ہے, اور آپ پی ایم ایل این یاسین آزاد صاحب سے بات کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی نہیں کنار نکلیں پیپلز پارٹی نے تو کے سی ایم نے تو پیپلز پارٹی کے, میں عرض کر رہا ہوں, میں عرض کر رہا ہوں, پیپلز پارٹی کے چیف منسٹر نے تو اس چیز کی اپوز کیا. ٹھیک ہے, ہم تو اس کو انڈورس کر رہے ہیں, اگر انہوں نے بہتر اقدام لیا ہم اس کو انڈورس کر رہے ہیں. لیکن ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم وفاقی حکومت, دیکھیں پرائم منسٹر صرف کوئی پنجاب کا پرائم منسٹر نہیں ہے, وہ فیڈریشن کی علامت ہوتی ہے پرائم منسٹرشپ, اور وہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے اس چیز کی. اسی لیے اس چیز کو بیلنس کرنے کے لیے سینٹ بنائی گئی. اب اس طرح پہ آپ 3 صوبوں کو ایک طرف کر رہے ہیں اور آپ سندھ کو وہاں پہ بھی نگلیکٹ کر رہے ہیں. پورے آپ پاکستان میں آپ کہیں سے چلے جائیں, آپ کو حیدرآباد سے سکر, وہ سی ایم اس دن کہہ رہا تھا کہ لوگ پورے پاکستان سے, پنجاب سے جب سکر کراس کرتے تو ہمیں گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ کی سامنے یہ اسٹیٹمنٹ نظر سے گزری گی. تو آخر ظلم کس چیز کا ہے کہ نہ فنڈز رکھے جاتے ہیں, نہ روڈ رستے بنائے جاتے ہیں سندھ کے اوپر سے. آپ یہاں آتے ہیں, اس سے بہتر ہے تو آپ آئیں نا یہاں پہ. اگر آپ آتے ہیں یہاں پہ, اگر آپ میڈیا کو فیس کرتے ہیں, آپ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو ہم آپ سے سوال پوچھیں گے. اگر آپ نے کینالوں کی حمایت کی, اگر آپ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو ایسے انڈیویجولز پہ ان کی پارٹی کو ایکشن لینا چاہیے اور ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے. جواب دینا چاہوں گا. جی یہ آفتاب مغری صاحب جو جی آپ کا جو یہ بلاول صاحب نے اسی لیے کہا ہے کہ وفاق کا سندھ کے ساتھ ستیلا پن برتاؤ جو ہے وہ نہ کیا جائے, اسی بات پہ بلاول صاحب نے کہا ہے. اور کنال کے اوپر ہمارے شدید جو ہے وہ اعتراضات ہیں. آن اوور ڈیتھ باڈی ہم کبھی بھی ان کینالوں کو جو ہے اس کی اجازت نہیں دے سکتے. ہم سے ڈسکس نہیں کیا, بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مشترکہ مفادات کونسل CCI کا آئین کہتا ہے ہر 3 مہینے کے بعد اجلاس ہونا چاہیے, یا 6 مہینے سے بھی زیادہ ہو گئے, اس کا اجلاس بلائیں اور یہ موضوع اور یہ کینالز, یہ سب چیزیں ڈسکس کریں. کیونکہ ہم کبھی تصور نہیں کر سکتے کہ سندھ کے کسان جو ہے وہ پانی سے محروم ہو, ہماری زراعت پٹ جائے اور ہماری فصلیں جو ہیں وہ پوری طرح متاثر ہو. تو اس چیز میں ہمارا بڑا واضح موقف ہے, بلاول صاحب کا بھی, اور پارلیمنٹ میں بھی میں نے یہ چیز اٹھائی ہے. بالکل. اچھا سر, دوسری بات 190 ملین پاؤنڈ کی بات ہو رہی ہے. آج رانا صلی اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے جو پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں اس پر جو ہے ہم اتحادیوں کو اعتماد میں لیں گے. سر آپ کو اعتماد میں لیا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے؟ اعتماد میں لیں گے تو کیا ہوگا؟ پس پردہ کچھ اور بھی شرائط ہوں گے پاکستان طریقے, کیونکہ ظاہری طور پر تو 2 ہی شرائط ہیں جو کہ بیرسٹر گوہر نے بھی کہا کہ جی ہم تحریری طور پہ لکھ کے دیتے ہیں. پہلے تو وہ بس ضد تھے کہ جی تحریری طور پہ نہیں لکھ کے دیں گے, مگر اب تو وہ ایگری بھی ہو گئے.
آپ کا میں یہ جواب اس طرح سے دے دوں کہ اعتماد کا فقدان ہے دونوں طرف، اچھا خاص طور سے پی ٹی آئی، وہ ہر چیز بانی سے پوچھنا ہے، 10 دن کا گیپ پورا مومنٹم ٹوٹ جاتا ہے. کل ان کے مذاکرات ہیں، اسپیکر صاحب نہایت سلجھے ہوئے کوآپریٹو انسان ہیں، انہوں نے یقین دلایا کہ میرے چیمبر میں ہر طرح کے تعاون آپ کو ملے گا. انہیں ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا ہوگا، اعتماد کا فقدان ہے، اور انہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پتے ان کے سب ختم ہو گئے ہیں، یہ اچھا آخری پتہ ہے، اور اس کے بعد پھر کوئی چیز مجھے نہیں نظر آ رہی جو اختیار کی جا سکتی ہے. لہٰذا اس کو سیریسلی لیں اور ٹیبل پہ بیٹھ کے گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد نہیں، پر مگر سر مذاکرات گیو کریں. اینڈ ٹیک کے مذاکرات تو کریں گے، مگر مرزا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل این کے بیچ میں جو یہ مذاکرات ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل این یقینی آپ سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این جیسے رانا صلی اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی انگیج کریں گے، آپ کو بھی اعتماد میں لیں گے تو وہ کن نکات پہ لیں گے؟ انہوں نے کمیٹی بنائی ہوئی ہے، اس میں ہمارے پیپلز پارٹی کے بھی سینئر لیڈر ہیں، اور اس موضوع پہ ہم پراپر کنسلٹیشن لے کے چل رہے ہیں، اور اس میں اسپیکر صاحب ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں اور میری دعا بھی ہے کہ یہ مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ جو ہے وہ مثبت ہو، اور اس سے کچھ امیدیں بڑھیں لوگوں میں. لوگوں کو سیاسی انتشار نہیں چاہیے، لوگوں کو سیاسی استحکام چاہیے. یہ تو آپ کی وش ہے، خواہش ہے، اچھی بات ہے، مگر آپ کے ہی رہنما اور آپ کہتے آئے ہیں کہ پی ایم ایل این ہمیں تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ ہمیں جی نون لیگ جو ہے اعتماد میں لیتی نہیں. کنال کا معاملہ جیسے کہ ہے آپ کے سامنے، اس پہ بھی اعتماد میں نہیں لیا، اور بہت سے ایشوز پہ آپ کو آن بورڈ لیتے نہیں ہیں. تو اس ایشو پہ آن بورڈ پہ لیں گے یا پھر اس پہ بھی آپ احتجاج کریں؟ ہمیں تو بتایا ہی نہیں. نہیں، دیکھیں ہم نے ان کو اس ایشو پہ تو کمیٹی بنی ہے، 2 ہی میٹنگ ہوئی ہیں، اس میں تو ابھی کوئی بات بڑی نہیں، تو میں اپنی رائے کر کے اور مذاکرات کو سبٹوش نہیں کرنا چاہتا. لیکن ان کا جو باقی چیزوں پہ ہے، حکومت سازی کے وقت جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس میں کافی ساری کلازز ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے، اور پنجاب میں جو ہم ان سے ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز مانگ رہے ہیں، اے سی کی، ڈی سی وغیرہ کی کچھ جگہ پہ، اس پہ اپنا اسحاق ڈار صاحب، نفید قمر صاحب اور ہماری باقی کمیٹی کے ممبران کی مذاکرات جاری ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. مگر مرزا صاحب، اپوزیشن لیڈر نے چیف الیکشن کمیشن کی مقرری والے خط جو ہے اسپیکر کو لکھ دیا ہے. الیکشن کمیشن راجہ سکندر سلطان راجہ 26 تاریخ کو جو ہے اس کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے. سر یہ ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر، ایک بڑا اہم ادارہ جس پہ آپ بھی اعتراض کرتے رہے، پاکستان تحریک انصاف بھی کرتی رہی، پہلے ماضی میں جو ہے پی ایم ایل این بھی کرتی رہی، اب ہرسہ دراز سے جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے سکندر سلطان راجہ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. سر اب اس کو بھی تو فائنل کرنا ہے، تو یہ جتنے معاملات ہیں کہ افہام و تفہیم کہیں نہ کہیں فیصلے کی گھڑی میں فیصلے ہوتے جائیں، تو یہ بھی تو فیصلے کرنے ہیں آپ لوگوں نے. دیکھیں ہمارا جو ہے مقصد حکومت کو سپورٹ کرنا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، بات کو آگے لے کے جانا ہے، معاشی حالات میں صحیح فیصلے کرنے میں ان کو مدد اور ان کو ایڈوائز کرنا ہے، اور وہ ہم کر رہے ہیں ان کے ساتھ. اور ہمیں کچھ ایشوز پہ یقیناً ہمارے ان کے اختلافات ہیں، اور ہماری لیڈرشپ نے اس کا اظہار بھی کیا ہے، اور ہم اپنے لیڈر کے ساتھ ہیں، لیکن ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے جہاں پہ ہم ان کا ساتھ چھوڑنے کی بات کر رہا ہوں. مگر سر بلاول بھٹو کو دعوت نامہ تو مل گیا، وزیر اعظم صاحب کو ابھی تک موصول نہیں ہوا، نہ کسی اور لیڈر کو. کہیں کہ جی یہ بلاول صاحب کی پاپولرٹی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ووٹ ٹیکنگ ہے اس میں انہیں سب سے پہلے بلاول انویٹیشن ملا ہے، اور انہوں نے کنفرم بھی کیا ہے کہ انشاءاللہ وہ شریک ہوں گے، جو ہماری پارٹی کے لیے، ہمارے ملک کے لیے آپ کے توسط سے جو بعد میں ہمارے ہندوستان کے جو دوست ہیں وہ یہ سوشل میڈیا پہ جو پروگرام دیکھیں گے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک ٹیم بھیجی اسپیشلی، اور وہ کئی دن تک وہاں بیٹھی رہی، اور اس نے کوشش کی کہ نریندر مودی کو جو ہے دعوت نامہ موصول ہو، جو کہ ناکام ہو کے پرسوں ہی لوٹی ہے ہندوستان. وہاں سے خود آیا ہے
اور बगैर किसी नरेंद्र मोदी को टीम मुंह को की खानी भेजे, पड़ी कि उसको तो ये इनविटेशन हमारे नहीं लिए मिला। बड़ी इज्जत की बात है, फख्र की बात है, पाकिस्तान के लिए भी ये एक इज्जत की बात है। चले बहुत सर, शुक्रिया। मैं जो है जाना चाहूँगा सर, सरदार यासीन आज़ाद साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा सर। एक तो ये है कि सरदार साहब, एक तो ये बड़ा मामला ये भी है कि आप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए आज राना सनाउल्लाह साहब भी फरमा रहे हैं कि हमें इत्तेहादियों को जो है एतमाद में लेना पड़ेगा। सर अभी भी वाकई समझते हैं कि एतमाद का फुकदान है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं ये भी रोना रोती आई है, जो कि मिर्ज़ा साहब के सामने भी रखा कि जी हमें एतमाद में नहीं लिया। किनालों का मामला है तो उस पर भी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सिंध की क़यादत और मरकज़ी क़यादत डिवाइड हुई है कि जी 6 किनाल नहीं निकलने चाहिए। देखें, ये जो इश्यूज़ हैं ये सूबे और मरकज़ के दरमियान के हैं, और मेरे ख़्याल में जो हम ये कहते हैं कि जी मुज़ाकरात कामयाब होने चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि इन दोनों जमातों के अंदर, पाकिस्तान पीपल पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, दोनों के अंदर एक मंजी हुई क़यादत अपनी जगह पे मौजूद है। छोटे मोटे मसाइल तो भाइयों के दरमियान चलते हैं। इवन दो भाई हैं, अगर उनके दरमियान भी प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा होता है तो वो बैठ के तय करते हैं। ये तो पूरे स्टेट और रियासत का मामला है। और रियासत के मामले में जब मैं ये प्रिज्यूम करता हूँ कि जितने भी छोटे मोटे इख्तलाफात हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। आप मामलात को देखेंगे, पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों मिलकर इनको वो तय करेंगे। अब जब टीम कोई बनती है, मुज़ाकराती टीम बनती है, तो वो बातचीत करके उस मसले का हल निकालते हैं। मेरा तो शुरू से मौक़िफ़ ये है कि इवन हमारे जो मुल्क के मसाइल हैं उनको भी हल करने के लिए बजाय इधर उधर जाने के, रोडों पे जाने के या कहीं के, जो पार्लियामेंट का इदारा है वो बालादस्त इदारा है, वहाँ अपने मसले मसाइल को बैठ के हल किया जा सकता है। पार्लियामेंट में हम अपने लोगों को इलेक्ट करके इसलिए भेजते हैं कि वो रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान के 22 से 24 करोड़ आवाम को, और वो जाते हैं अपना रोल प्ले करते हैं। अब एक कोई टीम अगर मुज़ाकराती टीम बनती है तो इख्लाफ राय होता है, लेकिन उसका रास्ता निकाला जाता है। और मैं ये प्रिज्यूम करता हूँ कि जो भी मुज़ाकराती टीम बनेगी वो बड़े आसानी से इन मामलों को बेहतरी की तरफ लेके जाएगी। बाकी गैर मुज़ाकरात के तो कोई मामला हल नहीं हो सकता, आपको ये मामलात को लेके आगे चलना होगा। जी मखदूम साहब, मैं आपकी जाने पाऊँगा सर। वो तो कह रहे हैं कि कोई भी मामला हो वो कहीं ना कहीं सालिसीज़ के साथ बैठकर टेबल टॉक पर हल किया जा सकते हैं, और ये सूबे और वफाक के दरमियान जो मामलात हैं, ख़ासतौर पर जैसे आपने 6 किनालों की बात की और एहसन इकबाल साहब के उस बयान का भी जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कह रही है कि ये हमारा उस दिन डेथ होगा जिस दिन ये किनाल बन गए। तो सियासी यकीननी पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर बड़ा ये सीरियस देखा जा रहा है इस नुक्ता नज़र को कि 6 किनाल और सिंध के पानी को फिर जो अभी भी नहीं मिल रहा और उसके बावजूद 6 किनाल निकल जाएं, तो मिर्ज़ा साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इससे बिल्कुल उसने दो टोक में कह दिया कि जी बनने नहीं देंगे। सर आपके भी तो मंशूर में अभी भी कालाबाग डैम का जिक्र है। आपने अभी जो है ये जिक्र किया था कि जब हम इख्तियार में आएंगे तो कालाबाग डैम बनाएंगे, जो कि आपको वक्त नहीं मिल सका, कुछ सियासी मसले थे, फिर कोविड आ गया। तो आपके भी तो मंशूर में यही है ना कि हम जो है सिंध दुश्मन मंसूबा जो है उसको बनाएंगे। देखें, हमारे जो पार्टी से कनेक्टेड कुछ लोग पंजाब के थे, उनकी ख्वाहिश ज़रूर थी कि कालाबाग डैम बने, लेकिन जो 3-3.5 साल का जो फेडरल गवर्नमेंट का हमारा टेन्योर था उसमें इस चीज़ का या इस प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट ना हो सका। लेकिन अभी डिफरेंस ये है कि अभी उस पर इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, उस पर काम शुरू होने जा रहा है अभी, अगर आपके नॉलेज में ना हो चीज़। और ये माजी में भी इस तरह से 90s वाली गवर्नमेंट्स में भी ये बातें चली कि बनने जा रहा है। प्रेंटी थल केनाल तहरीकें शुरू हुई 2002 वाले टेन्योर में भी, जब ये शुरू हुई तो तब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें भी हमने उस ज़माने में मेरे वालिद साहब ने 2002 में भी ये एक ग्रैंड लंच हॉनर किया था, जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी और भी तमाम जमायतें थी। तो कुछ चंद इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिन पे हमें सियासत नहीं करनी चाहिए। और अगर सपोज़ अगर मैं आज ओपनली अर्ज करता हूँ, मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं कह रहा हूँ कि कल को अगर मेरी जमात भी अगर कोई भी इस तरह का कोई सिंध दुश्मन मंसूबा की अगर हिमायत करेगी या उस पर इम्प्लीमेंट करेगी, तो मैं सिंध के लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। जिस तरह से अभी पीपल्स पार्टी के दोस्त कह रहे हैं कि हम इस चीज़ से अलग हैं,
تو ہم لوگ باقی ہاں باقی کمیٹیاں بھٹو صاحب کی اپنی کریڈیبلٹی رہی، وہ کہتے تھے کہ جب بھی اگر کوئی کام نہ کرنا ہو تو آپ کمیٹی بنا دیں. تو کمیٹیوں سے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے دوست یا جو شہری علاقوں میں جو دوست رہتے ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے جتنا اندرون سندھ کا. آپ کا اندرون سندھ سے تعلق ہے، میرا بھی اندرون سندھ سے تعلق ہے. ہمارا تو مین انفسائز ہی پورا ایگریکلچر پہ ہے. تو جن لوگوں کی زراعت سے وابستہ آپ ان کا اگر آپ گلا نوچ لیں گے آپ 6 کینال بنا کر، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف پیپلز پارٹی کی، پی ٹی آئی کی، جی ڈی اے کی یا کسی اور جماعت کی ڈیتھ نہیں ہوگی، یہ ہم سب کی ڈیتھ ہوگی، آپ کی اور میری بھی اس میں ڈیتھ ہوگی. پھر بچے گا کچھ نہیں. باقی یہ ایک طرف آپ سندھ دشمن پروجیکٹس میں آپ بولیں، اور اوپر سے مسئلہ یہ کہ آپ معاملے کی نزاکت کو نہیں سمجھتے کہ آپ کتنے سنگین ایشو پہ آپ بات کر رہے ہیں. وہاں پہ آپ کیسے لوگوں کو آپ بھیج دیتے ہیں جن کو اندازہ نہیں ہے کہ کیسے آپ لوگوں کی دل آزاری کر رہے ہیں. ایک تو میرے ڈسٹرکٹ میں آپ کو عرض کروں، مٹیاری میں آج غیر قانونی ٹول بن رہا ہے کہ ایک ڈسٹرکٹ میں ایک ٹول پلازا ہونا چاہیے، وہاں پہ دوسرا ٹول پلازا امپوز کیا گیا ہے. ایک تو اس کی ہم سختی سے مذمت کرتے ہیں، اس اسٹرانگ ورڈز میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اس کے علاوہ کینال ہو گئے اور بھی بہت سارے سندھ دشمنوں سے. اگر کوئی بھی جماعت اگر دیکھیں اس میں سب اس چیز سے آری نہیں ہے. اچھا یہ اس پہ آتے ہیں. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا جو سلسلہ چل رہا ہے اور آپ کی جو ڈیمانڈس ہیں، آپ سے مراد یعنی کہ آپ کی پارٹی کی، کہ جی خوشگوار ماحول میں ملاقات کرنی چاہیے جہاں پہ آلاب نہ ہو، جہاں پر بندے کھڑے نہ ہوں. کیا بات کریں گے؟ یہی بات کریں گے جا کے بانی پی ٹی آئی سے کہ جی یہ طے ہو گیا ہے، یہ طے ہو گیا ہے، یہ ہونے جا رہا ہے؟ یا آپ خوفزدہ ہیں کہ جی شاید کوئی اور میسج ہے جو کہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ آزاد فضاؤں میں دیا جائے جہاں پہ کوئی بھی نہ ہو؟ دیکھیں، خوف زدہ ہم بالکل بھی نہیں ہیں. ہم نے پچھلے 2 سالوں میں یہ امپریشن کلیئر واش آؤٹ کر لیا ہے کہ یہ پہلے جو کہتے تھے کہ یہ ایک ایسی پولیٹیکل جماعت ہے جو اسٹرگل نہیں کر پائے گی. ہاں کچھ لوگ ضرور تھے جو چلے گئے، لیکن ہم نے یہ پچھلے 2 سالوں میں پروف کیا ہے کہ ہم نہ خوف زدہ ہوتے ہیں اور نہ ہی ہم ڈرتے ہیں. باقی ہاں خوشگوار ماحول ہے، ہر چیز کا حل بات چیت ہے، اور باتیں تو آپ کو کرنی پڑیں گی، چاہے صوبوں کی وفاق سے ہو، چاہے پی ٹی آئی کی فیڈرل گورنمنٹ سے ہو. تو مذاکرات تو کرنے پڑیں گے. خوشگوار ماحول کا مطلب یہ کہ ایک سازگار ماحول میں سیریسنس کے ساتھ مذاکرات ہوں تو پھر ایک رزلٹ کی طرف جائیں. کیونکہ جس طرح سے آئی ایم ایف پریشر دے رہا ہے اکنامی کے حوالے سے کہ ان کو اسٹیبلٹی چاہیے، چاہے فیڈرل گورنمنٹ والوں کو شاید اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ملک میں اسٹیبلٹی آئے، ملک ترقی کرے، لیکن جو ادارے جو انویسٹر کوشش کی وہ تو اس وقت بتا کے بیہوش ہو جاتے ہیں کہ جی سری لنکا سے جیسے حالات آپ چاہ رہے تھے کہ بن جائے، ملک جو ہے انارکی کی طرف جائے، سول وار کی طرف جائے، جو آپ بیرون ایک اما پہ جو آپ مشن پہ جس پہ لگے ہوئے تھے اس سے وہ نکال کر، اللہ کا شکر ہے کہ اب سموتھ میں جا رہا ہے، اکنامی بہتر ہو گئی ہے. کہیں کہ مہنگائی جو ہے ان کو کم سنگل ڈیجٹ میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو تھوڑے سے گلاسز آپ بھی وہ پہنے نا جو نون لیگ پہن کے دیکھ رہی ہے، کیوں نہیں پہن رہے آپ؟ دیکھیں گلاسز میں نے بالکل سارے گلاسز میں نے پہنے، مجھے شاید نظر نہیں آ رہا آپ کو. میری الحمدللہ آئی سائٹ سی ہے، مجھے گلاسز پہننے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو یاد دہانی کرا دوں کہ جس دن ہماری گورنمنٹ گئی تھی اس دن ڈالر 180 کا تھا اور پیٹرول کی پرائزز 150 کے قریب تھی. آج پیٹرول 300 کے قریب ہے اور ڈالر 280 کے قریب ہے. یہ آئی گلاسز تمام دوستوں کو بھی یہ پہننی چاہیے. اور کوئی ملک ترقی نہیں کر رہا. آپ قرضے لے کر اگر آپ آرٹیفیشل طریقے سے آپ ڈالر کو روک کر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے، قومیں اس طرح سے نہیں بنتی، نہ ہی کوئی ترقی ہو رہی ہے پاکستان کی. آپ ترقی اس دن ہم ایکسیپٹ کریں گے جس یار وہ آپ کا جو ہے کہتے ہیں نا کیے ہوئے الٹے سیدھے کام، ایک لفظ ہے جو اونیت تو میں نہیں کہہ سکتا، اس کو وہ بیچارے درست کر رہے ہیں. چودھری سرور کا ایک اسمبلی کے فلور پہ بیان کہ پی آئی اے میں جتنے پائلٹ ہیں یہ جعلی ڈگریاں ان کے پاس، پورا پی آئی اے کا پھٹا بٹھا دیا آپ لوگوں نے. اللہ اللہ کر کے جو ہے اب جو ہے پرواز جو ہے شروع ہوئی ہے یورپ کی جانب. تو یہ کام تھوڑے بہت اچھے ہیں جو آپ کو نظر آنے چاہیے. پچھلے 70 سالوں میں ہمارے پاس تو 3-3.5 سال کی گورننس تھی. اس کے علاوہ جو بقایا ٹائم پیریڈ تھا اس میں آپ بتا دیں، چلیں اب 2013 سے 2017 میں بتا دیں کون سی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی، کون سی اکنامی نے کون سا امپرومنٹ ہوئی. چلیں اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں. انسٹیبلٹی جب تک اس ملک میں اسٹیبلٹی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی تب تک ہم نہیں سمجھتے. یاسین آزاد صاحب کوئی آزادانہ بات آپ بھی کر لیجئے گا، میرے بڑے ہیں آپ. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے ڈالر کہاں چھوڑا تھا، پیٹرول کہاں چھوڑا تھا،
مگر یہاں پر جو ہے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، ان کا جو ڈیمانڈ ہے، آپ قانون دان بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ آزاد فضا میں ملاقات ہونی چاہیے، یہ سمجھ سے عبارت ہے. وہ کہتے ہیں وہاں پہ کوئی آلات بھی نہ ہو جو ریکارڈ کر سکے، کوئی بندہ اوپر سپاہی بھی سر پہ نہ کھڑا ہو کہ بانی پی ٹی آئی سے ہم جو باتیں کریں گے کیا بات کی. یہاں پھر میں جملہ دہراتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا جو ادارہ ہے وہاں جا کے کیوں نہیں بیٹھتے آپس میں؟ اگر آپ کو خطرہ ہے کہ وہاں آزادانہ ماحول نہیں ہے، پارلیمنٹ کے اندر جب آپ تقریریں کرتے ہیں تو آپ کو بالکل فری ماحول ہوتا ہے اور بڑی لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں، اس وقت آپ کو کوئی نہیں روکتا. دیکھیں، مذاکرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ٹیم بنی ہوئی ہے دونوں سائڈ سے ان کو فری اینڈ دیں، چاہے حکومت کو، پیپل پارٹی ہو اور پی ٹی آئی ہو. پہلے اپنی مذاکراتی ٹیم کو فری ہینڈ تو دیں، جو جا کے پارلیمنٹ کے اندر جا کے بات چیت کریں. آپ جا کے جو اسپیکر کا چیمبر ہے وہاں جا کے بیٹھ کے مذاکرات سر یہ تو کر لیں گے مذاکرات. میرا سوال سمجھا شاید میں نہیں سکا ہوں. وہ تو مذاکرات کر لیں گے، وہاں پہ بیٹھیں گے، ایاز صادق کے پاس چلے جائیں گے، وہ صحیح. یہ جو ٹیم جو جائے گی پرمیشن لینے، وہ جو بات ہوگی، وہ میسنجر ٹیم جو ہے پی ٹی آئی کی، جو بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں ملنے جائے گی، یہ وہاں کی بات کریں کہ وہاں پر جو ملاقات ہو بانی پی ٹی آئی سے وہ آزاد فضا میں ہو، کم سے کم پتہ تو لگے کہ ہماری کوئی بات ریکارڈ نہیں کر رہا، کوئی سن نہیں رہا. تو میں وہ سوال کر رہا تھا آپ سے. دیکھیں، یہ سارے جب مذاکرات کر کے وہاں سے نکلتے ہیں جی تو عمر ایوب صاحب کا سٹیٹمنٹ کچھ ہوتا ہے، جو چیئرمین ہمارے بیرسٹر صاحب ہیں ان کا کچھ سٹیٹمنٹ ہوتا ہے، فیصل چودھری کا کچھ اور ہوتا ہے، ان کا سٹیٹمنٹ کچھ ہوتا ہے. یہ علیمہ خان کے میسج کچھ اور ہوتے ہیں. کیا ثبوت ہے کہ آپ کو وہاں فری ہینڈ نہیں دیا جاتا بات چیت کرنے کا؟ کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے؟ الزام لگانا تو پی ٹی آئی کی پرانی عادت ہے، الزامات مت لگائیں. آپ کوئی پروف لے کے آئیں کہ وہاں فری ہینڈ نہیں دیا جاتا، جو مذاکراتی ٹیم جاتی ہے ان کو بات چیت کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، اور اس کا کوئی ثبوت اگر آپ کے پاس ہے تو لوگوں کے سامنے لے کے آئیں. ابھی تک تو آپ تحریری طور پر لکھ کر نہیں دے سکے اپنے کہ آپ کے کیا ریکوائرمنٹ ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، معاملات کو کدھر لے جانے چاہتے ہیں. اب کل آپ نے کہا کہ جی ہم رائٹنگ میں اٹھا کے لکھ کر دیں گے، اللہ کرے آپ رائٹنگ میں جو تجاویز دیں کہ یہ پوائنٹس ہیں جن پہ ہم نے مذاکرات کرنے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن یہ الزامات والی سیاست کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. بہت ساری چیزیں آپ کو ٹیک اپ کرنی پڑے گی، ملک کے انٹرسٹ میں سوچنا پڑے گا. اور میں بانی پی ٹی آئی ہو یا مسلم لیگ نون ہو یا پیپل پارٹی ہو، ان سے یہ صاف طور پہ کہتا ہوں کہ جو آپ کی مذاکراتی ٹیم ہے ان کو فری ہینڈ دیں اور واپس مل کے بات کریں. ہر میٹنگ کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے جا کے پرمیشن لینی ہے اور دوسری ٹیم اگر کہے کہ ہمیں شہباز شریف صاحب سے اجازت لینی ہے، پھر کہیں کہ بلاول بھٹو صاحب سے اجازت لینی ہے، تو پھر مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے. اس ٹیم کو آگے بڑھنے دیں، اور ٹیم جب اپنے مذاکرات کو کمپلیٹ کر لے تب آپ معاملات کو لے کے چلیں. سر رانا صلی اللہ صاحب نے جو آج کہا ہے، اور ویسے بھی کہتے رہے کہ ایک سیاسی اسیر جو ہیں، سیاسی قیدی جو ہیں، ان کو فوری طور پر جو ان کی ڈیمانڈ ہے رہا کریں گے تو پہلے تو تعین کریے، لسٹ تو دیں کہ ان کے مسنگ پرسن کتنے ہیں، سیاسی قیدی کتنے ہیں، اور پھر یہ فیصلے کی گھڑی میں فیصلہ کون کرے گا کہ سیاسی قیدی کون ہے اور قیدی کون ہے. دیکھیں، جو لوگ بعض کیسز کے اندر انوالو ہیں ان کے کیسز کورٹ کے اندر ہیں، بعض کو جو ملٹری کورٹ نے سزا بھی دے دی ہے. اگر ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ سیاسی ہیں اور وہ پولیٹیکل ورکر ہیں، ان کے ساتھ جاتی ہے چھوڑ دیں، تو پھر تو کوئی آدمی آپ کی بات نہیں مانے گا. پی ٹی آئی کا یہ کام ہے کہ وہ پہلے وضاحت کرے کہ کون سے لوگ ہمارے سیاسی ہیں جو غیر قانونی طور پہ بند ہیں، اور اگر غیر قانونی طور پہ بند ہیں تو آپ ڈائریکٹ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارا غیر قانونی طور پہ بند ہے، اس کو ریلیز کریں. لیکن جن کے خلاف کیسز ہیں، ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں، ان کو تو آپ پولیٹیکل ورکر نہیں کر سکتے. انہوں نے ایک جرم کیا، جرم کو ان کو فیس کرنا ہے، عدالتوں کو جا کے فیس کرنا ہے. مگر ایگزیٹ آرڈر سے رہا نہیں ہو سکتے، کوئی ایگزیٹ آرڈر ہو اس سے کوئی یہ رہائی ممکن نہیں ہو سکتی. نہ، بالکل نہیں ہو سکتی، کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتی. بالکل نہیں ہو سکتی. سر پھر ایگزیٹ آرڈر سے نہیں ہو سکتی رہائی، جو ہے اعظم ندیم تارڑ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے قانون کو فیس کرنا پڑے گا. جو ہے یاسین آزاد صاحب سینئر قانون دان ہیں، وہ بھی یہ فرما رہے ہیں. تو پھر مذاکرات میں حاصل مقصد کیا ہوگا، ہاتھ میں کیا آئے گا؟ کیونکہ یہ تو وہ مطالبات ہیں آپ کے جو کہ دوبارہ گھوم پھر کے اسی چورائی پہ اور آ کے کھڑے ہوں گے جو کہ نظر آ رہا ہے. مخدوم صاحب دیکھیں، ہم اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے چاہے نتائج کوئی بھی نکلیں.
پھر میں ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں حکومت سنجیدہ ہی نہیں ہے مذاکرات میں، یہ ڈیلے ٹیکٹکس کھیل رہے تھے پہلے دن سے، میں عرض کر رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند روز میں یہ چیز بھی واضح ہو جائے گی۔ اچھا، چند روز میں واضح ہو جائے گی، مگر وہی تو سر، رہائی تو پھر بھی تو کورٹ کے ذریعے ہوگی نا، چاہے وہ بانی پی ٹی آئی کی ہو یا دیگر کیسز کی ہو یا کارکنان کی ہو۔ دوسرا بڑا اہم سوال یہاں پہ مطالبات میں مین مطالبات بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا بھی ایک مطالبہ ہے، لیکن مطالبات ہمارے کچھ اور بھی چند ہیں، وہ آپ کی نظر سے گزرے ہوں۔ مطالبات یہ کہ مینڈیٹ کی واپسی، جو کہ ممکن نہیں ہے، بولتے جائیں آپ۔ ممکن نہیں ہے تو پھر مذاکرات نہیں ہو وہی تو نا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، وہ تو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کہہ رہی ہے، ممکن نہیں، کیسے مینڈیٹ؟ پی ایم ایل این کی تو وہ کہیں گے پھر آپ 2018 میں جو آپ نے جو الیکشن کا آپ جیت کے آئے تھے، پھر وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں ہمیں آپ 2018 میں بھی چند سیٹوں پہ اگر کچھ ریزرویشنز تھے، یہاں پہ تو ان کے خود جو قائد ہیں، ان کے جو یہاں اسپیشلی لائے گئے تھے، کبوتر جنہوں نے آ کے اڑائے تھے، وہ خود یاسمین راشد صاحبہ سے الیکشن ہار گئے۔ اب میں کیا، وہ کہتے ہیں اگر وہ سندھی کہاوت آتا کچھ ہاں تو کافر تھے، لیکن اس ڈیٹیل میں نہیں پڑھتے کہ 2018 میں خود عمران خان صاحب کی ضمانت ضبط نہیں ہوگی، جس طرح نواز شریف صاحب کی ضمانت 2024 میں ضبط۔ سر ابھی تک معذرت کے ساتھ ابھی تک نہ تو آپ نے مسنگ پرسن کی لسٹ دی ہے، نہ آپ نے سیاسی قیدیوں کی لسٹ دی ہے۔ آپ کا 10 وکلاء کی جو ٹیم ہے، معذرت کے ساتھ کسی دل آزاری نہ ہو، کہ 10 سے 20 وکلاء کی جو ٹیم ہے وہ ارد گرد گھومتی ہے صرف بانی پی ٹی آئی کے۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی تک جائیں اور واپس آ کے میڈیا پہ مائلیج حاصل کریں، اور اوورسیز پاکستانیوں سے جو ہے نا محبتیں اور شفقتیں اور پتہ نہیں کچھ کیا میں تو وہ الزام میں آ جائے گا کہ وہ بٹوریں۔ نہ تو شامون قریشی سے پوچھتے ہیں، نہ تو آپ کسی کارکن سے پوچھتے ہیں۔ آپ نے کسی سے پوچھا ہے کہ جی کراچی کے اندر جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں، آپ کی قیادت ملنے گئی ہے کسی سے سینٹرل جیل میں؟ مثال دے رہا ہوں میں، اڈیالہ جیل ملنے گئی ہے، لاہور میں جیلوں میں کہیں پہ جو سڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کوئی ملاقات، کوئی فوٹیج، کوئی ویڈیو اگر ہے آپ کے پاس مخدوم صاحب تو مجھے شیئر ضرور کیجیے۔ یہاں ملنے کوئی اب یاسین آزاد صاحب نے کہا پارلیمنٹ میں کیوں نہیں بات، پارلیمنٹ میں بات کرتے، اب پارلیمنٹ میں اندر آ کے ایم این ایس کو گرفتار کرتے ہیں۔ وقاص اکرم، زین قریشی ایک لیونگ ایگزامپل ہے اس چیز کا، جیل میں جائیں ملنے تو پھر وہاں پہ ان کو اریسٹ کر لیں۔ کس ایک پراپر آپ ایک ماحول تو بنائیں جس طرح سے مذاکرات ہو، ہاں، لیکن اگر جس طرح سے آپ نے کہا کہ چند ہمارے پارٹی کے لوگ بھی اگر اس طرح کرتے تو میں اس چیز کی بھی کنڈیم کرتا ہوں، اور اگر یہ لیکن اس طرح سے جب تک سنجیدہ حکومت اور سنجیدہ ہمارے لوگ بھی نہیں ہوں گے تب تک پاکستان میں اسٹیبلٹی۔ یاسین آزاد صاحب، آپ کا ایک طویل تجربہ ہے سر، بتائیے گا کہ فیصلے کی گھڑی میں کوئی فیصلہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ آپ کا زندگی کا کافی حصہ قانون، سیاست، ساری تحریکیں آپ کے سامنے گزری ہیں۔ جس حساب سے مخدوم صاحب کو کہتے ہیں 8 فروری کا بھی معاملہ، تو پھر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا سر۔ جی میں وہی تو کہہ رہا تھا، نہ 8 فروری کا معاملہ ری اوپن ہوگا، اور آپ یہ کہتے ہیں جی ہمارا فلاں آدمی جیتا ہوا ہے، فلاں ہارا ہوا ہے۔ ابھی تک تو الیکشن ٹریبونل سے ایک کیس میں ججمنٹ آپ حاصل نہیں کر سکے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جیتا ہوا ہے؟ سر وہ ہٹائے نا، وہ پھر آپ ہی تو رحم کریں نا کہ الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کو ہٹا دے تو پھر دیکھیں فیصلے اچھے آ جائیں گے، ان کے حق میں بھی آ جائیں گے۔ دیکھیں میں اس کے فیور میں نہیں ہوں، نہیں ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر ان کا ٹائم پورا ہے، لیکن اب ایکٹ کے اندر ایک تبدیلی کی گئی ہے کہ جب تک ان کی جگہ دوسرا بندہ نہیں آتا وہ کنٹینیو کریں گے۔ قانون پاس ہو رہا تھا تو اس پر روکتے نہیں ہے، کیوں نہیں روکا انہوں نے؟ چلیں سر، بہت شکریہ یاسین آزاد صاحب، آپ نے وقت نکالا، سینئر قانون دان پاکستان مسلم لیگ نون جو سینئر رہنما، عوام جی بڑی مہربانی۔ مخدوم محسن صاحب، عوام جی بڑی مہربانی۔ پاکستان تحریک انصاف ایم این اے پاکستان پیپلز پارٹی ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ صاحب، عوام جی مہربانی۔ ڈاکٹر فوزیہ حمید ایم کیو ایم پاکستان سان ان جو تعلق ہو، ان جی ٹیکنیکل وجہ سے جو سو وہ شاید اساں جوائن نہ کرے سکی، نہ تو ان کے ساموں بھی ایم کیو ایم جو بھی جو سو موقف رکھوں ہاں، پر فیصلے کی گھڑی میں طے ہے تو فیصلات جے بھی آئین وہ تھن کھپن پاکستان کے لئے، پر ہتے کتے نہ کتے تمام سیاسی دھرن کے سیریس تھنو پوندو، ایکڑے نقطۂ نظر سے پاکستان کی معاشی اب کے لئے، پاکستان کی اکنامی کے لئے ویڑو۔ آفتاب مغربی کی اجازت دیتا، اللہ حافظ۔